अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फखर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डे न्यूज़ में। आज हम फिर बात करेंगे कि अरशद शरीफ सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान के माया नाज तहकीकाती सहाफ़ी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में एक मशहूर जर्नलिस्ट के तौर पर पहचाने जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर वो ARY न्यूज़ पर पावर प्ले का अपना प्रोग्राम करते थे और गुज़िश्ता 22 साल से ज़ायद एक अरसे से वो जर्नलिज्म के शोबे से मुंसलिक थे। डॉन न्यूज़ में रहे, ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी में रहे, आज टीवी में रहे और फिर ARY न्यूज़ उन्होंने एज ए एंकर पर्सन डाला। माया नाज रिपोर्टिंग की, पनामा केस हो, पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, करप्शन के केसेस हो, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो, इन तमाम चीज़ों के ऊपर और पाकिस्तान में जिस तरह से पनामा GIT बनी थी और उसमें फिर जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था कि सिसिलियन माफिया कैसे हैं, गॉड फादर की जो मूवी थी उसके हवाले से अरशद शरीफ ने जो प्रोग्राम किए और फिर सिसिलियन माफिया में कौन लोग इन्वॉल्व थे और पिछले 4 साल के अंदर जो लोग अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को रोकते रहे वो कौन लोग थे और फिर किस तरह से पाकिस्तान में रेजिम चेंज ऑपरेशन अमेरिका के इमाम पर किया गया, पैसे कहां से आए, मनी ट्रेल क्या थी और किसको कितने पैसे मिले, ये वो तमाम मालूमात थी जो अरशद शरीफ के पास थी। अरशद शरीफ इस पे काम कर रहे थे, लेकिन उनकी जो शहादत हुई है, कीनिया एक अफ्रीका का मुल्क है, पाकिस्तान से अगर कीनिया आप ट्रैवल करें तो कम से कम आपको 10 घंटे तो दरकार होंगे इस सफर करने के लिए। और अरशद शरीफ जब पाकिस्तान से गए तो ये अगस्त का महीना था और 9 और 10 अगस्त की दरमियानी शब में जो सूरत हाल इस्लामाबाद में थी उसको देखते हुए अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाना पड़ा। अरशद शरीफ इसलिए पाकिस्तान से नहीं गए कि वो किसी से डरते थे। अगर उनको कोई डर खौफ होता तो उनको बड़ी पेशकशें की गई थी, बड़ी उनको ऑफर की गई थी कि वो अपना कलम जो है वो बेच दें। उसकी कीमत लगाने की कोशिश की गई, करोड़ों रुपए में उसकी कीमत लगाने की कोशिश की गई। मैं एग्जैक्टली तो नहीं जानता कि कितने थे, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि करोड़ों रुपए की ऑफर थी। और जब मैंने एक गैस वर्क लगाया था तो ये 50 करोड़ से ज्यादा की भी पेशकश जो थी वो सामने आई थी। अरशद शरीफ के नजदीक पैसे की कोई वक़्त नहीं थी, वो पैसे को अहमियत नहीं देते थे, वो प्रोफेशनलिज्म को अहमियत देते थे। यही वजह थी कि मेरी और अरशद शरीफ की दोस्ती जो थी वो इसी बुनियाद पर थी। इस्लामाबाद में अरशद शरीफ वाहिद वो जर्नलिस्ट हैं जिनके पास मैं जाता था। उसकी वजह ये थी कि हमारी तबीयत मिलती थी। अरशद शरीफ इंतहाई, जैसे मैंने आपको बताया कि नेक और शरीफ इंसान थे, रहमदिल इंसान थे। वहीं पे वो उनके कुछ असूल थे। असूल ये थे कि वो मजलूम के साथ खड़े होते थे। असूल ये थे कि पाकिस्तान का जो अवाम का टैक्स का पैसा जो है इसकी रखवाली करने वाले कितनी ईमानदारी से इसकी रखवाली कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो सलामती है उसको दिफा करने वाले अपनी जिम्मेदारी कितने एहसन तरीके से निभा रहे हैं। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो पाकिस्तान की अवाम की मुस्तकबिल की पॉलिसीज बनाती हैं, चाहे वो माशी पॉलिसीज हों, तिजारती पॉलिसीज हों, इक्तिसादी पॉलिसीज हों, ये सब चीजें जो थी इसके ऊपर अरशद शरीफ की गहरी नजर होती थी। डॉक्यूमेंट्स के साथ वो स्टोरी करते थे और जब उनके पास स्टोरी कंफर्म हो जाती थी वो पहले 3-4 जराए से उसको तस्दीक करते थे और जब तक तस्दीक नहीं होती थी वो स्टोरी नहीं करते थे। अरशद शरीफ का ये भी था कि वो जिनके हवाले से स्टोरी करते थे उनको भी सवालात भेजते थे, उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करते थे। लेकिन अगर वो अपना मौक़िफ़ नहीं देते थे तो वो ज़रूर ये बताते थे कि हमने उनसे उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की और आखिरी हद तक, बल्कि खबर करने के बाद भी वो ये मौका देते थे कि वो अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं जिनके बारे में वो खबर करना चाह रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत जब थी तो अरशद शरीफ ने उनकी पॉलिसीज, उनकी काबीना में मौजूद लोग और उनकी ड्यूअल नेशनलिटी हो या वहां पर उन्होंने अपने डिक्लेरेशंस ऑफ एसेट्स ना किया हुआ हो, जो भी कुछ था अरशद शरीफ ने बरमला उसके ऊपर सवालात उठाए, उसके ऊपर प्रोग्राम किए और उसके ऊपर खबरें की। पाकिस्तान और भारत का मामला हो, पाकिस्तान की एयर फोर्स का मामला हो, पाकिस्तान की नेवी का हो, पाकिस्तान की आर्मी का हो, दहशतगर्दी के खिलाफ
جو جنگ 20 سال سے چلی آ رہی ہے اس میں ارشد شریف پاکستان کے طول و عرض میں گئے، اور اسی طرح سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا معاملہ ہو تو ارشد شریف نے پاکستان سے باہر جا کے بھی رپورٹنگ کی۔ جو حالیہ انہوں نے وزٹ کیا تھا وہ ماسکو کا کیا تھا، وہ وزیر اعظم کے ساتھ گئے تھے اور انتہائی اہم دورہ تھا 24 فروری کو اس سال، اور وہاں سے انہوں نے رپورٹنگ کی تھی۔ تو ارشد شریف جو تھے وہ ایک نہ صرف پاکستان کے نیشنل ہیرو تھے بلکہ پاکستان کے انتہائی معتبر، انتہائی کریڈیبل جرنلسٹ۔ میں اگر کہوں تو میرے خیال میں یہ مبالغہ آرائی نہیں ہوگی، کیونکہ میں جتنے قریب سے ان کو جانتا ہوں میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں 25 سال سے میرا صحافت کا تجربہ ہے۔ میں نے بھی انٹرنیشنل میڈیا میں اور لوکل میڈیا میں رپورٹنگ کی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے جو ہے نا یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ارشد شریف کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ بہرحال انسان خطا کا پتلا ہے، کہیں پہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اسی لیے ہم پرفیکٹ نہیں ہیں اور غلطی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ اور ارشد شریف سے جب کبھی کوئی غلطی بھی ہوئی تو انہوں نے اس کا برملا اعتراف بھی کیا اور اس کے اوپر اپنی معافی جو تھی اس کا بھی اظہار کیا۔ کل ایک میں پروگرام میں تھا، ارشد شریف کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ شاید ان کو شہزاد اکبر صاحب جو تھے احتساب کے، انہوں نے اپنی کوئی جو تحقیقات تھی اس کے حوالے سے ارشد شریف کو استعمال کیا۔ قطعی بے بنیاد بات ہے یہ، ارشد شریف ایسے نہیں تھے کہ وہ کسی کے استعمال میں آ جائیں۔ نادانستہ یعنی کہ انکانشیسلی اگر کوئی اس طرح سے غلطی کر جائے تو وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ کہنا اور خاص طور پہ اب کہنا کہ جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ اس طرح کے کمنٹس ہیں، ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں ارشد شریف قتل کیسے ہوئے، ان کی شہادت کیسے ہوئی۔ پاکستان سے زیادہ سوالات جو ہیں وہ کینیا کا میڈیا اٹھا رہا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک ٹویٹ رکھوں گا ماروین ورڈ سمتھ کی، ان کا کہنا ہے اپنے ٹویٹ میں، Who were Kenyan police looking for when they shot پاکستانی جرنلسٹ ارشد شریف؟ جب کینین پولیس نے ارشد شریف پر گولیاں چلائیں تو وہ بنیادی طور پر ان کو تلاش کس کی تھی، یہ سوال ہے۔ In what they are describing as mistaken identity، جی ہاں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ mistaken identity کی آڑ لے رہے ہیں، تو آپ دیکھ کس کو رہے تھے، آپ کو تلاش کس کی تھی؟ دیکھیں نا، ایک گاڑی کے اور اس گاڑی میں ایک بچہ تھا، اس کے گمشدہ ہونے کی اطلاعات تھی، تو مسٹیکن آئیڈینٹی کہاں تھی؟ جس نے گاڑی چوری کی یا وہ بچہ اس گاڑی میں تھا اس کی تو آئیڈیا بھی نہیں پتا تھی، تو آپ نے کس طرح سے اس کو یہ کر لیا؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ چور تھے، لینڈ کروزر میں وہ چور تھے؟ انتہائی بے فضول بے بنیاد قسم کا یہ کینین پولیس کا بہانہ ہے۔ ماروین کہتے ہیں I refuse to buy the story that he was shot trying to go past the roadblock by force۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات کو جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ روڈ پہ آئے۔ وہ کون لے کر آیا تھا؟ اور 5-5 ہزار کے نوٹ اس وقت دستیاب نہیں تھے۔ شیخ رشید احمد یہ کہہ چکے ہیں کئی دفعہ کہ کال پڑ گیا تھا 5,000 روپے کے نوٹ کا۔ تو اب اس میں منشیات کا پیسہ استعمال کیا گیا، نارکو ٹریڈ کے ذریعے سے جو پیسہ حاصل کیا گیا اور وہ استعمال کیا گیا، یا اس میں امریکہ نے جو ڈالرز دیے وہ استعمال کیے گئے، کس کو کہاں پہ کتنے پیسے ملے، اور یورپ کے ایک ملک میں اس کے دارالخلافہ میں کون گیا تھا، یہ وہ تمام تر حقائق تھے جن سے ارشد شریف واقف تھے۔ اور ارشد شریف کے اوپر دباؤ جو تھا وہ گائے بگائے ڈالا جا رہا تھا۔ ارشد شریف کے خلاف پرچے درج کیے گئے، ارشد شریف کے خلاف بے شمار جو تھے وہ مقدمات جو تھے وہ دائر کیے گئے، اور آخری مقدمہ جو تھا وہ ان کے اوپر غداری کا تھا، بغاوت کا تھا، سیڈیشن کا کیس ان کے اوپر ڈالا گیا۔ تو یہ پرچے کیوں کیے جا رہے تھے؟ یہ پرچے اس لیے کیے جا رہے تھے کہ ارشد شریف نہ تو بکنے کے لیے تیار تھے اور نہ ہی اپنا منہ بند کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ حق اور سچ کی لڑائی پر چل پڑے تھے، اور وہ اس لیے کسی بھی طرح سے اپنا سر جو تھے وہ کٹوا تو سکتے تھے لیکن جھکا نہیں سکتے تھے۔
ارشد شریف نے سر جھکانے سے بہتر موت کو ترجیح دی، اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ چھپ کر ان پر وار کیا گیا، رات کے اندھیرے میں ان پر وار کیا گیا۔ ارشد شریف جب پاکستان چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوئے، فورس ایگزائل میں گئے، اس وقت بھی ارشد شریف کو گرفتار کرنا تھا اور پھر ارشد شریف کے ساتھ وہ سلوک کرنا تھا جس کے بارے میں آپ کو واضح طور پر یہ نظر آ گیا، جو شہباز گل کے ساتھ ہوا تھا، جو عمران خان کے اسپیشل سیکرٹری ہیں، اسی طرح سے جو سینیٹر اعظم سواتی کے ساتھ ہوا، اسی طرح سے جو فاروقی جو جرنلسٹ ہیں بول ٹی وی کے، ان کے ساتھ جو ہوا، اسی قسم کا خدا نخواستہ رویہ جو تھا وہ ارشد شریف کے ساتھ کرنا تھا۔ ارشد شریف اس ذلت امیز ٹارچر سے بچنے کے لیے، اس ذلت امیز جو حرکات تھیں، تشدد جو تھا، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے یہاں سے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ارشد شریف ڈرپوک نہیں تھے، ارشد شریف کے پاس ہائی مورل اتھارٹی تھی۔ یہ جو کچھ کرنے والے لوگ ہیں، یہ اگر سامنے آ کر ایک مرد کی طرح مقابلہ کریں تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ چھپ کر وار کرتے ہیں، یہ آپ کے اوپر چھپ کر وار کرتے ہیں اور آپ کو اسی طرح سے آپ کی عزت نفس کے ساتھ کھیلتے ہیں اور آپ کی ویڈیوز بنا لیتے ہیں پھر اس طرح کر کے، تاکہ آپ کسی طرح سے پھر بعد میں آپ کو بلیک میل کیا جائے، تاکہ کہ آپ اس پریشر میں آ جائیں۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ارشد شریف کا اور ہم تمام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ موت برحق ہے، اور یہ جان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو کوئی کسی کو نہیں مارتا، کوئی کسی کو نہیں مار سکتا، کیونکہ جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ آپ نے بطور مسلمان آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ جسم سے روح جو ہے وہ پہلے نکل جاتی ہے، اور وہ روح کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہی جان ہے۔ وہ روح کس کے کنٹرول میں؟ وہی جان ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کی قبضے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پہلے قبضے میں کر لیتا ہے۔ پیچھے رہ جاتا ہے مٹی کا یہ پتلا رہ جاتا ہے، جو میرا بھی کسی کا سانبلا ہے، کسی کا گورا ہے، کسی کا کیسا ہے، لیکن یہ مٹی کا ایک پتلا ہے جس میں اللہ تعالیٰ جب روح پھونکتا ہے تو وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ جی ہاں، انسان مٹی کا پتلا ہے، ہم ہیں خاک، اور خاک میں ہم نے جانا ہی ہے، خاک سے ہم نے مل جانا ہی ہے۔ تو یہ موت کس کی کہاں پہ لکھی ہے وہ وہیں پر ہونی ہے، کتنے ٹائم میں لکھی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یہ جو ارشد شریف کا قتل ہوا ہے، یہ جو ارشد شریف کی شہادت ہوئی ہے، اس کا چشمدید گواہ بھی موجود ہے۔ جی ہاں، اس کے چشمدید گواہ موجود ہے، اس کا چشمدید گواہ موجود ہے۔ جی ہاں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ارشد شریف کے قاتل اسلام آباد سے انہوں نے ان کا پیچھا شروع کیا، اور نیروبی جہاں وہ گئے، ٹھیک ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، دبئی میں ارشد شریف گئے، یہاں سے نکل کے گئے تھے، اور وہاں پر ان کا رہنا مجبور کر دیا گیا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو کہا، دبئی کے حکام کو کہا گیا کہ ان کو یہاں سے ملک بدل کر دیں۔ ارشد شریف کے پاس جانے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا، وہ نیروبی چلے گئے، کینیا چلے گئے۔ باخدا مجھے جو میری ارشد شریف سے بات چیت ہوتی تھی اس میں مجھے یہی تھا کہ ارشد شریف یو کے میں ہیں، لیکن میں گائے بگائے ان کی جان کی حفاظت کے حوالے سے میں تشویش کا ہمیشہ سے شکار رہا ہوں، اور میری جو چند دن پہلے بھی ان سے بات چیت ہوئی تھی اس میں بھی میں نے ان کو تاکید کی تھی کہ اپنا صدقہ دیتے رہا کریں، اپنی جگہ تبدیل کرتے رہا کریں، کیونکہ پاکستان میں جو ریجم چینج آپریشن ہوا اس کے کریکٹر اندرونی بھی ہیں، بیرونی بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سی آئی اے بھی ہو سکتی ہے، اس میں MI6 بھی ہو سکتی ہے، اس میں پاکستان کے اندر کے جو خفیہ ادارے ہیں، ایجنسیز ہیں، ان کے اوپر بھی شک کیا جا سکتا ہے۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ارشد شریف کی کہانی جو ہے وہ 9 اپریل سے شروع ہوتی ہے، اور اسی طرح سے جو مقدمات ان کے اوپر کیے گئے وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہیں، وہ مقدمات کس نے کیے، کیوں کیے، کس کے کہنے پر کیے، کیا مقصد تھا، یہیں سے آپ تحقیقات کا آغاز کریں گے تو آپ نیروبی تک پہنچیں گے، اور نیروبی سے اگر آپ کوئی چیز تحقیقات کا آغاز کریں گے تو آپ اسلام آباد تک پہنچیں گے۔
جی ہاں، ارشد شریف کی قاتل، ارشد شریف کی قتل کے منصوبے کے کردار اور ارشد شریف کے قتل کے پیچھے جو حالات اور واقعات ہیں وہ سب کے سب قوم کے سامنے ہیں۔ کسی کو شک نہیں ہے کہ ارشد شریف کی جان کس نے لی، کسی کو شک نہیں ہے کہ ارشد شریف کی شہادت کیسے ہوئی۔ سچ اور حق کی لڑائی میں ارشد شریف جو تھے جہاد کر رہے تھے، وہ یقیناً شہید ہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور تمام آنے والے اور موجودہ جو نوجوان صحافی ہیں سب کے لیے تحقیقاتی جرنلزم میں وہ مشعل راہ ہیں۔ ارشد شریف تا حیات قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یہی حضرت امام حسین جو کا موقف تھا، وہ جھکے نہیں تھے، انہوں نے بے وفائی نہیں کی تھی۔ یہی ارشد شریف کا تھا کہ وہ مظلوم اور پاکستانی عوام کو حقائق بتا رہے تھے۔ وہ صحافت کو ایک طرف رکھتے تھے اور دوستی کو ایک طرف رکھتے تھے، نہ دوستی کو صحافت میں مکس کرتے تھے۔ اگر میں ان کو کہہ دوں کہ یہ خبر کر دیں تو وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا چلو فخر نے کہا تو یہ خبر کر دو۔ وہ اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ خبر کیا ہے۔ خبر کی جستجو ہر صحافی کو ہوتی ہے، لیکن خبر اور پروپیگنڈا اور خواہش میں بڑا فرق ہے۔ جب ارشد شریف کو پتہ چل جاتا تھا، یہ بات سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ خبر ہے، تو اس وقت وہ اس کو بطور خبر کرتے تھے اور سب کو ایکول اپورچونٹی افورڈ کرتے تھے، دیتے تھے کہ اپنا موقف دیں۔ یہی ایک صحافت کے گولڈن سنہرے اصول ہیں جن کو ہم سب کو فالو کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی لوگوں کی مورل اتھارٹی ایسی ہے کہ جو چور ہے وہ کیسے آ کر جواب دے گا۔ تو اینی ہاؤ آج کا ویلاگ جو ہے تقریباً 20 منٹ کا ہو گیا ہے، اور اس میں آپ کو جو ارشد شریف کے ساتھ پروگرام کی کچھ تصاویریں وہ بھی آپ بیچ میں آپ دیکھیں گے، میں نے آج اپنے ویلاگ میں لگائی ہیں، آپ نے دیکھی ہیں۔ تو مقصد یہ تھا کہ میرا بھی بہت بڑا نقصان ہے، قوم کا بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ پاکستان میں صحافت کا بہت بڑا قتل ہوا ہے، اور صحافت کیونکہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے تو اس کو مرڈر آف جرنلزم اس کو آپ کہیں تو بے جانا ہوگا، کیونکہ پوری دنیا میں ارشد شریف کی خبر جو ہے مرڈر کی اس وقت سارے جہاں پہ بھی نشریاتی ادارے، نیوز چینل ہیں، اخبارات ہیں، سب جگہ پہ نشر ہو چکی ہے، اور سب اس کھوج میں ہیں کہ ان کا مرڈر کیسے ہوا۔ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، کردار سامنے آنے چاہیے۔ عوام کو تو پتہ چل ہی چکا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشد شریف کے درجات بلند کریں۔ ارشد شریف کی والدہ کا جو میں نے حوصلہ دیکھا ہے، ایسی مائیں جو ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں۔ میں دل گرفتہ ہو گیا تھا، میری آنکھوں میں سے آنسو خشک نہیں ہو پا رہے ہیں، لیکن میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ میں ان کے اہل خانہ، ان کے بچوں کے لیے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کی اہلیہ کو صبر دے۔ اللہ تعالیٰ ارشد شریف کے درجات بلند کرے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ارشد شریف کی جسد خادی جو ہے وہ آج رات پہنچ جائے گی، اور کل ان کا جنازہ جو ہے وہ ہوگا۔